पिछले 10 सालों से लोगों ने गले में फाइलें लटकाई हुई हैं। एक और बड़ा डेवलपर DHA, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स की या छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करूं, चाहे वो फतेह जंग रोड पे हैं या फिर वो चक्री रोड पे हैं, अडियाला रोड पे हैं, वो कई साल लेट है। ये रोड्स को चेंज कर देना, कब्रिस्तान का ख़त्म कर देना, पार्क्स को ख़त्म कर देना, प्ले ग्राउंड की ज़मीन की जगह पे प्लॉट्स बना लेने या कमर्शियल बना लेने। हम ये जानते हैं कि डेवलपर के ज़्यादा वकील होते हैं। हम एक वकील लेके जाते हैं, उसके 15, 20, 25 वकील होते हैं। एक पेशी पे एक वकील वकालतनामा पे करता है, दूसरी पे दूसरा करता है, तीसरी पे तीसरा करता है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। हाउसिंग सोसाइटी के मालकान हमसे ज़्यादतियाँ करते हैं और हम खामोश बैठे हैं। आज इस पे मैं बात करूँगा ताकि आप भी आवाज़ बुलंद करें और रियल एस्टेट का तबका भी आवाज़ बुलंद करें। मेरा नाम कामरान ख़ान है और मैं हमेशा आपको करोड़पति बनाने की तगोदो में रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आप आखिर तक सुने ताकि आप रियल एस्टेट की स्टॉक मार्केट में से भी करोड़पति बनने के नए नए तरीके सीख सकें। बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक की तरफ चलता हूँ। सोसाइटी मालकान यानी कि डेवलपर्स हमारे साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। और वो कौन कौन सी नाइंसाफ़ियाँ हैं और हम वो क्यों बर्दाश्त करते हैं। पहले नाइंसाफ़ियों की एक तवील लिस्ट है, इसके बारे में बात करूँगा और उसके बाद मैं बात करूँगा इनका इंसदाद कैसे मुमकिन हो सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़्यादती जो मेरी नज़र में है वो क्या है, वो प्रोजेक्ट की टाइम फ्रेम अनाउंस ना करना। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अगर आप देखें और लाहौर में, इन 3 शहरों का बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ जो रियल एस्टेट डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है उसका टाइम यानी कि टाइमिंग अनाउंस नहीं करता। कैसे? जैसे मैं बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लेने लगा हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी, इब्तिदा में कहा गया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद ने 1 साल के अंदर डिलीवरी करनी है क्योंकि हबीब रफ़ीक बहुत बड़ा डेवलपर है। इसी तरह मैं बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की बात करूंगा। पिछले 10 सालों से लोगों ने गले में फाइलें लटकाई हुई हैं। एक और बड़ा डेवलपर DHA और बैरिया का जॉइंट वेंचर, आप DHA वैली की तरफ चले जाएं, ब्लूवर्ड सिटी देख लें, आप अब्दुल्ला सिटी देखें, आप मवीदा देखें, आप हलरम सिटी देखें, आप कश्मीर मॉडल टाउन देखें, आप ICHS देखें, आप मोटरवे सिटी देखें। अगर मैं ICHS की बात करूं, गुलशन कश्मीर की बात करूं, कश्मीर मॉडल टाउन की बात करूं या जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स की या छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करूं, चाहे वो फतेह जंग रोड पे हैं या फिर वो चक्री रोड पे हैं, अडियाला रोड पे हैं, वो कई साल लेट है। अगर 3 साल बताया गया तो 15 साल लेट हैं, अगर 2 साल बताया गया तो 10 साल लेट हैं। लिहाजा ये पहला जो है डेवलपर हमसे ज़्यादती कर रहा है वो ये ज़्यादती कर रहा है कि वो टाइम फ्रेम ना तो अनाउंस कर रहा है ना ही टाइम फ्रेम का ख्याल कर रहा है। हाँ, अब कुछ मुट्ठी बार थोड़े से डेवलपर्स ऐसे हैं कि वो लिमिटेड चीज़ लॉन्च करते हैं और उसके बाद टाइम फ्रेम भी देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, जैसे DHA। और जैसे बैरिया टाउन भी आप देख रहे हैं कि उसके नए प्रोजेक्ट्स जो है वो थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ तल्ख़ तजर्बात से सीखा, DHA ने भी कुछ तल्ख़ तजर्बात से सीखा और नए प्रोजेक्ट उनकी टाइम फ्रेम का वेट कर रहे हैं। इसी तरह हमने पार्क व्यू को देखा कि उनके प्रोजेक्ट काफ़ी लेंथी भी हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम की केयर कर रहे हैं। दूसरी डेवलपर हमारे साथ क्या ज़्यादती करता है। सोसाइटी मालकान दूसरी जो ज़्यादती करते हैं वो ये है कि लेआउट प्लान में या मास्टर प्लान में सर्टन चेंज। डिफरेंट सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा, जिन सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन सोसाइटीज़ में आप काम कर रहे हैं,
کہ ماسٹر پلان میں سرٹن چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اچانک چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں سلور سٹی کے حوالے سے آپ کو بات کروں گا. سلور سٹی نے 2000 غالباً 12-13 میں کام شروع کیا تھا، تو 13-14 میں غالباً سم تھنگ لائک دس اس طرح انہوں نے کام شروع کیا تھا. انہوں نے ایک میاں محمد بخش ٹاؤن بنایا. پہلے مشرق لے گئے، پھر مغرب لے گئے، پھر آگے لے کے آئے، پھر پیچھے لے کے آئے. پہلے 40 فٹ روڈ رکھی، پھر کرتے کرتے 25 فٹ گلی پہ آ گئے. اسی طرح گلشن کشمیر کا ذرا دیکھیں، اس کی گلیوں کا اچھا الحرم سٹی کا دیکھیں، انہوں نے 60 فٹ 80 فٹ گلی کا کہا، اور وہاں پہ آپ کو مشکل سے 25 فٹ یا 15 فٹ گلی ملتی ہے. اسی طرح آپ ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے اندر چکری روڈ پہ اور اسلام آباد میں جا کے دیکھیں. فتح جنگ میں، اسلام آباد کی میں بات نہیں کر رہا، فتح جنگ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ روڈز کو چینج کر دینا، قبرستان کا ختم کر دینا، پارکس کو ختم کر دینا، پلے گراؤنڈ کی زمین کی جگہ پہ پلاٹس بنا لینے یا کمرشل بنا لینے. اور یہ دوسری بڑی زیادتی کرتا ہے ڈیولپر. یہ ناانصافی ہے بہت بڑی. آپ پلاٹ جب بک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی 250 فٹ مین بولی ورڈ ہے، 40 فٹ گلی ہے، 60 فٹ گلی ہے. جس وقت آپ کی بیلٹنگ ہوتی ہے، پوزیشن ملتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو 15 فٹ گلی ہے. اب آپ بات کریں گے ان سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے یار کہ چلو پھر اب تو ہو گیا، باقی ساروں کو دے دیے، تو اب آپ کی ایک کی تو گلی ہم نہیں بڑھا سکتے، آپ اسی پہ اتفاق کریں، انشاءاللہ اگلے پروجیکٹ میں ایسا نہیں ہوگا. یہ دوسری بڑی ڈیولپر زیادتی کرتا ہے. تیسری ڈیولپر ہمارے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے یا ناانصافی کرتا ہے سوسائٹی کا مالک، وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ اپنا پلاٹ بک کرواتے ہیں، قسطیں بھرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو بعض اوقات آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کا پلاٹ تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے، آپ کے پلاٹ کے لیے زمین ہی نہیں بچی تھی. پھر آپ کو وہ کہیں گے آپ ہمارے دوسرے پروجیکٹ میں چلے جائیں. ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہم یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ یار پلاٹ تو کافی کاسٹلی ہو چکا ہے، چلو یہاں نہیں صحیح کہیں بھی صحیح دوسرے پروجیکٹ میں ایڈجسٹ کر لیں، اور ہم اس کے دوسرے پروجیکٹ میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ناانصافی سابقہ ادوار میں، یعنی کہ 1992 سے لے کے 2008 تک جو بڑی ناانصافی راج کر رہی تھی راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں، وہ یہ تھی کہ ڈیولپر کے پاس زمین سرے سے ہوتی ہی نہیں تھی. وہ ایگریمنٹ کرتا تھا، اور ایگریمنٹ کر کے آپ کو نقشے پہ پلاٹ بیچ دیتا تھا. کچھ عرصے بعد لوگ وہ فائلیں اٹھا کے اس کی آتے، اور پتہ چلتا کہ بھائی وہ تو بندہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں ہے، پروجیکٹ ہی نہیں ہے، غائب ہو گیا ہے، اور ان کے آفیسز ہی بند ہو گئے ہیں، اور یہ زمین تو کسی اور کی ہے. اور ایسے ابھی بھی کچھ پروجیکٹس ہیں، ابھی بھی مطلب راولپنڈی کے مضافات میں، اسلام آباد کے مضافات میں، لاہور کے مضافات میں ایسے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن لوگوں نے یا تو رینٹ پہ اپنے سائن بورڈ کسی کی زمین پہ لگائے ہوئے ہیں، اس کا رینٹ دیتے ہیں، یا پھر انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کچھ زمین کا کچھ پیمنٹ دی ہوئی ہے، باقی فائلیں بیچ کے کھا پی رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملنا. یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر سوسائٹیز مالکان کی طرف سے اینڈ یوزر یا کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کروں تو ایک لمبی چوڑی ناانصافیوں کی لسٹ ہے، اور یہ ویڈیو پھر کافی طویل ہو جاتی ہے. میں اس ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتا. اس ناانصافی کا انسداد ایسے ہوگا کہ پلاٹ خریدنے سے پہلے ہمارے کچھ رائٹس ہیں جو ہم نے پوچھنے ہوتے ہیں، اور ڈیولپرز کا یا سوسائٹی اونر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے. ہم پلاٹ بک کرنے سے پہلے نہ اپنے حقوق پورے کرتے ہیں، اور نہ ہی ڈیولپر اپنے فرائض پورے کرتا ہے. بفرض محل اوورسیز پاکستانیز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو وہ ایک واٹس ایپ کرتے ہیں، ہاں جی 7 ونڈر کیسا ہے، اسلام آباد گولف کلب کیسا ہے، سلور سٹی کیسا ہے. 2 دنوں کے بعد وہ واٹس ایپ کرتے ہیں کہ یہاں میں نے 5 فائلز اٹھا لی. اچھا، جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بس وہ جاننے والا تھا پراپرٹی ڈیلر، اس سے میں نے اٹھا لی.
اب کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون کرتے ہیں کہ سر یہ 10 فائلیں میرے گلے میں پڑی ہیں. مجھے ایک دوست نے فون کیا ہے پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہے, انہوں نے مجھے نووا سٹی کے 10 پلاٹس دے دیے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 10 پلاٹس آپ کے پاس ہیں, آل ڈیوز کلیئر ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل, ایک کا میں نے کوئی 4 لاکھ دیا ہے, ایک کا 2.5 لاکھ دیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ان کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی, آپ قسط نہیں جمع کرواتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو میرے پاس پلاٹ ہے. یہ ایسے دوست ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ انویسٹ کیا, لیکن انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ جو فائلز آپ لے رہے ہیں ان میں یہ تو ڈاؤن پیمنٹس ہیں, ان کے اوپر آپ نے انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے, نیٹے جمع کروانے ہیں, اس کے بعد جا کے ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروانے ہیں, پھر پوزیشن ہوگی. یعنی کہ آپ 10 فائلز, کوئی 10 مرلہ کی, کوئی کنال کی, کوئی 5 مرلہ کی, ان کی تو قسط ہی راؤنڈ اباؤٹ 15 سے 20 یا 4 سے 5 لاکھ روپیہ بنتی ہوگی یا 7 لاکھ روپیہ بنتی ہوگی. تو آپ 7 لاکھ روپیہ مہینہ کیسے دیں گے؟ اب یہ بات ہے کہ ہم ہوم ورک نہیں کرتے, ہم اپنے حصے کا کام مکمل نہیں کرتے. اپنے حصے کا کام ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے. بفرض محل ایک پروجیکٹ ہے, وہ بن رہا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے اس پروجیکٹ کے ایریے میں جانا ہے, اس کی جیوگرافیکل میپنگ دیکھنی ہے, اس کے ارد گرد کون کون سی مشہور جگہیں ہیں, اور اگر یہ ٹائم فریم ہمیں 4 سے 5 سال بتا رہے ہیں تو کون کون سے ایسے لینڈ مارکس ہیں جو ڈیولپ ہوں گے. اس میں سرکاری پروجیکٹس آئیں گے, نیم سرکاری پروجیکٹس آئیں گے, اور پھر اس سوسائٹی کی اہمیت یا حیثیت اٹھے گی. جیوگرافیکل میپنگ پہ ہم جب ہوم ورک کر لیتے ہیں, اس کے بعد بفرض محل ہم نے یہ پروجیکٹ سلیکٹ کر لیا, تو پھر اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر اس کے لے آؤٹ پلان, ماسٹر پلان کے اوپر ہم نے ہوم ورک کرنا ہے. ہم اس کے اتھرائزڈ ڈیلر کے پاس پہنچیں گے اور وہاں جا کے ہم اس کا کمپلیٹ انٹرویو کریں گے, سوسائٹی کے بارے میں مکمل معلومات لیں گے, اور مکمل معلومات لینے کے بعد اس ڈیلر کا پروفائل مکمل دیکھیں گے, اور پروفائل میں جو سب سے اہم چیز دیکھنا ہے کہ اس نے کتنے کلائنٹس ڈیل کیے اور وہ کلائنٹ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں پروفائل کو جب سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہے کہاں سے رجسٹرڈ ہے. یعنی کہ اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر SECP سے رجسٹرڈ ہے اور FPR میں وہ رجسٹرڈ ہے, یہ دونوں اداروں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کسی بھی جگہ سے رجسٹرڈ نہیں ہے اور آپ کو یہ جواب دیتا ہے کہ میں اسی سوسائٹی سے رجسٹرڈ ہوں, تو سوسائٹی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو رجسٹرڈ کرنے کی. بیسٹ اتھارٹی ایک SECP ہے, سیکیورٹی ایکسچینجز آف پاکستان, جو رجسٹرڈ کرتی ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ آپ پورے دیکھیں. اس کے بعد آپ نے ڈیولپرز کے آفس جانا ہے, اسی ریئل اسٹیٹ کے ایڈوائزر کے نمائندے کو ساتھ لے کے وہاں جا کے ان کا انٹرویو کرنا ہے, کچھ سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلا اور بیسک اور بنیادی سوال آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کل زمین کتنی ہے. اس کے بعد آپ کا ماسٹر پلان کیا ہے. ماسٹر پلان میں آپ کو ان لوگوں نے دکھانا ہے کہ ہمارے اتنے بلاکس ہیں, اتنے مین گیٹ ہیں, سیوریج اس طرح سے ہوگا, لائٹ انڈر گراؤنڈ ہوگی یا پولز پہ ہوگی, انٹرنیٹ کیسے پہنچایا جائے گا, ٹیلی فون کی فیسلٹیز کیسے پہنچائی جائیں گی, پارک ہوں گے, قبرستان ہوں گے, گراؤنڈ ہوں گے, گولف کلبس ہوں گے, منی کورسز ہوں گے, مطلب ہارس رائڈنگ کلبز ہوں گے, واٹس ایور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے تو وہ ماسٹر پلان میں ہوگا. یہ سارا ماسٹر پلان آپ نے سٹڈی کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے نقشے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی, کیونکہ جہاں پہ بکنگ ہو رہی ہوتی ہے نئی سوسائٹیز کے پاس, ان کے پاس صرف اور صرف ماسٹر پلان ہوتا ہے, اور نقشہ بیلٹنگ کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. اگر کوئی سوسائٹی بفرض محل بیلٹنگ کر چکی ہوئی ہے, وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں, پلاٹس تیار ہیں, تو پھر آپ نے ان کے نقشے پہ ان کا باقاعدہ سے نقشہ ڈیمانڈ کرنا ہے, اور نقشہ ڈیمانڈ کرنے کے بعد آپ نے وہاں فزیکلی جا کے ٹچ کرنا ہے, اور جو آپ نے پلاٹ لینا ہے وہ دیکھیں کہ پارک کے فیس پہ ہو یا پھر مین بالی ووڈ کے فیس پہ ہو, وہاں اس حساب سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور پلاٹ لینا ہے. یہ جب آپ اپنے فرائض پورے کر لیں گے تو کبھی بھی
جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا آنر ہوگا وہ کبھی بھی آپ سے زیادتی نہیں کرے گا، لیکن اگر کہیں بھی ناانصافی کرتا ہے تو آپ آواز اٹھائیے. اور آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں. آپ کے پاس نیب کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کے پاس FIA کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کے پاس FPR کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور اگر کہیں سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کورٹس تو موجود ہی ہیں. یاد رکھیں کہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، آواز اٹھانے کے بعد ہم قانونی پلیٹ فارم پہ ڈائریکٹ مطلب نہیں لے کے آئیں گے ڈیولپر کو، تو اس وقت تک ڈیولپر یہ غلطیاں کرتا رہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم بولتے ہی نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈیولپر کے زیادہ وکیل ہوتے ہیں، ہم ایک وکیل لے کے جاتے ہیں، اس کے 15 20 25 وکیل ہوتے ہیں. ایک پیشی پہ ایک وکیل وکالت نامہ پہ کرتا ہے، دوسری پہ دوسرا کرتا ہے، تیسری پہ تیسرا کرتا ہے، اور یوں جو بیچارہ گاہک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کیس ادھورا ہی چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ آواز اٹھائیے تاکہ ڈیولپر کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے. اور دوسری بات، سلیکٹ کیجئے پروجیکٹ، ہوم ورک کیجئے. اس طرح ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہوں گی یا ڈیولپر زیادتی نہیں کرے گا یا ناانصافی نہیں کرے گا، لیکن کم ہونے کے چانسز ہوں گے. میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ٹاپک کیسا تھا اور آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل تھی؟ اور اگر اچھی تھی تو لائکس کیجئے گا، اور اگر ویڈیو میں آپ کا ٹائم ضائع ہوا تو سخت کامنٹ کیجئے گا. چینل سبسکرائب کر لیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.